बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपके सामने रखूँगा कि ना जनरल फैज़ हमीद, ना जनरल ज़हीरुल इस्लाम, ना जनरल पाशा, सिर्फ और सिर्फ अवाम। पहले दिन से इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जो भी DGI बनता वो कि जी ये पीछे है। मैंने अपने वीलॉग में अक्सर आपसे जिक्र किया है कि यकीन करें कि ये खुद बनवाते हैं, ये बयानियां खुद बनवाते हैं कि फलां के पीछे हम हैं, फलां हमारा प्रोजेक्ट है, अपनी खड़पेंची जो है ना वो बरकरार रखने के लिए कि ये अवामी आदमी नहीं है, इसको अवामी सपोर्ट नहीं है, इसके पीछे खुद बनवाते हैं। किधर गए जर्नैल वो जो इमरान 96 से इल्ज़ाम लगा कि जनरल पाशा है जी, वो बंदे लाता है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद लिखो मुअर्रखा बकौल इमरान खान के कि अल्लाह पाक ने दो कौमें पैदा की हैं इस दुनिया में, एक इंसान और दूसरे पठान। मैं अक्सर आपको वीलॉग्स में कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओरिजिन पठान है, मैं खुद पठान हूँ। हमारी नफ्सियात क्या हैं और ख़ासकर ये जो पख्तून पठान हैं इनकी नफ्सियात क्या हैं, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ और फिर बताऊँगा। उसके बाद है जी अफसोसनाक वाक़या, ये कौन सा पेश आया ये आपको बताऊँगा। फिर सफ़ीर अली को 21 तोपों की सलामी है। इस दौर में जिस तरह वो सच पे डट के खड़ा हुआ है, और उसके बाद पटवालशी और जो है ना वो चिटवालशी, तुम लोगों की नस्लों पे लानत। ये जो टाई कोट लगा के और ये साफ सुथरे होकर ये तलत हुसैन, ये जावेद चौधरी, ये अंसार अब्बासी, ये जो लोग, ये मुनीफ फारूक, तुम लोगों ने किताबें कौन सी पढ़ी हैं? मैं तो इस बात पे हैरान हूं। कोई बैरिस्टर है वो अबसार आलम मुसल्लियों की तरह जिसकी शक्ल है, जो नून लीग का इतना पालतू है कि नून लीग ने इसको चेयरमैन जो है वो पैमरा लगाया था, और उसने कहा था जिस दिन चेयरमैन पैमरा लगा कि जी आज के बाद मेरा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैंने ओहदा ले लिया है। क्या इनके वादे, क्या इनकी नस्लें, क्या इनका हसब नसब, ये लोग, ये इनको बस नोट वखा मेरा मूड बने। जितना मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन्होंने जो है वो रोलर डाला, इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि कपड़े फाड़कर किसी SHO के पास चले जाते और उससे कहते कि इमरान खान ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की है, क्योंकि ये तो इनके लिए कोई मसला भी नहीं है। ये चले भी जाते थाने में, और इमरान खान जो है ना वैसे भी न्यायाधी है तो थानेदार भी लिख लेता कि वाकई इमरान खान ने इनकी इज्जत पे हमला किया है। इन्होंने जो कुछ किया, यानी बाकियों ने तो किया ही किया ना, बाकी इदारों ने, वो तो एक सिस्टम है, वो तो एक निज़ाम है, वो तो फस्तायत है, वो तो बादशाहत है। लेकिन इन लोगों ने जो जहनी जो है ना करप्शन की है, जो इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है लोगों के साथ, और लोगों को गलत गाइड किया है, इन्होंने गलत खबरें दी हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात, अब जो है ना वो उसके अंदर काफले के अंदर जो है ना लड़ाई हो गई, अब इस बात पे लड़ाई हो गई, अब इमरान की बहनें और इमरान की बेगम के दरमियान लड़ाई हो गई। तुम लोग सहाफ़ी हो या तुम लोग वो रिश्ते कराने वाली जो माइयाँ फिर रही होती हैं महलों में, तुम लोग वो हो यार। एक सोराब साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन तुम पटवालशियों का, तुम चिटवालशियों का वो भी नहीं है कि कहीं पे खड़े हो जाओ। यानी कोई कौन से कोई कह रहा है गोलियां मार दो, कोई कह रहा है ट्रक चढ़ा दो, कोई कह रहा है जी एटम बम मार दो लोगों को। तो निकले होते ना अपने बापों के साथ। वो जेदा चंगड़, वो मर्दाना ताकत वाला, वो निकलता ना, जो कह रहा था कि अक्टूबर के बाद आप PTI का कोई नहीं निकलेगा, वो बाहर निकलता और ऐनक साफ करके देखे, अभी देखे डी चौक में। बहरहाल इनकी जिस तरह ये फसाइयत याद रखी जाएगी ना, जिस तरह ये जुल्म याद रखा जाएगा, जिस तरह PTI की वर्करों की दिलेरी याद रखी जाएगी, उस तरह इन जो है ना पटवालशियों की,
ان چٹوالشیوں کی، ان نون لیگ کے ٹوٹوں کی، ان بھاڑے کے ٹٹووں کی، ان حرام خوروں کی بھی تاریخ یاد رکھی جائے گی۔ مکمل حرام کی تنخواہ لے رہے ہیں ان کے سیٹ، وہ صرف جو ہے وہ اشتہارات کے چکر میں قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور قوم کے خلاف بکتے رہے، قوم کے خلاف لکھتے رہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساتھی بتا رہے تھے کہ 2400 سم تھنگ ارب جو ہے نا ڈالر غیب ہیں، یہ انہی پہ لگتے ہیں، یہ انہی کو ملتے ہیں، خالی اوپر نہیں ملتے رجیم چینج آپریشن میں، ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کو بھی حصہ ملتا ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ پلاٹ جو ہے نا، پلاٹ ان کے آپ چیک کریں، ان کے فارم ہاؤسز چیک کریں جو ان کے پاس بنے ہوئے ہیں، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ اسی سے ہے، دلہ گیری کر کے، بھڑوا گیری کر کے، وہ یعنی یہاں پہ سرخ مفرل ڈال کر منہ میں بیڑی، ایک مخصوص بازار میں جو ہے نا وہ کنجر پھر رہے ہوتے ہیں سودے کروانے والے، وہ یہ لوگ ہیں جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہیں۔ اور سلام ہے ان ڈیجیٹل میڈیا والوں کو جو اپنے ہاتھ میں کیمرے پکڑے، جو سپیکر لگائے، وہ وہاں پل پل کی اوریجنل جو ہے اور اصل اور سچی خبریں دیتے رہے۔ کل کے لڑکے تھوڑی تھوڑی تنخواہیں، تھوڑی تھوڑی آمدنیاں، اور یہ حرام خور ان کی تنخواہیں دیکھو، ان کی سہولتیں دیکھو، اور یہ قوم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہے 26 نمبر چنگی سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے کا حکم ہو گیا فورسز کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہاں پہ رینجرز نے اور پولیس نے گاڑیاں بھگائیں۔ یکدم جب آپ کو پتہ ہے اس طرح گاڑی بھاگتی ہے نا، تو رینجرز کو، 3-4 رینجرز کو جو ہے نا جوانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، وہ گاڑی سے گرے، اور پیچھے سے آنے والی گاڑی جو تھی اس نے اوپر چڑھ گئی ان کے۔ 3 جوان جو ہے نا وہ رینجرز کے، اور ایک ایف سی کا ریٹائرڈ، وہ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، بالکل شہید ہو گئے، کیونکہ وہ جو ہے نا وردی میں تھے، اس کے علاوہ وہ حکومتی ڈیوٹی پہ تھے، اس کے علاوہ وہ آرڈرز پہ تھے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کس نے کیا؟ اگر صحیح انصاف ہو، لوگوں کے سامنے ان کو بھیجا کس نے؟ یہ محسن نقوی، یہ موالی، یہ گنڈا، یہ سڑک چھاپ جو اس دفعہ وزیر داخلہ اس وقت وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، یہ سارا اس کے گلے میں فٹ ہوتا ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا، یہ حادثہ ہوا، یہ پٹوالشی شروع ہو گئے، چٹوالشی شروع ہو گئے، پی ٹی آئی نے کیا ہے، پی ٹی آئی کے جو ہے نا مظاہرین نے گاڑی اوپر چڑھا دی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ رینجرز والوں کو شہید کر دیا ہے، ایف سی والوں کو شہید کر دیا ہے۔ بہرحال پھر اس کا بھائی آیا سفیر علی، 21 توپوں کی سلامی ہے، لاکھوں سلام ہے اس جوان پر، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ایف سی کا سابق ریٹائرڈ اہلکار تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، اور پورا اس نے جو ہے نا واقعہ مطیع اللہ جان کو بتا دیا۔ اور سلام ہے مطیع اللہ جان کی صحافت پہ، مطیع اللہ جان سے ہزاروں اختلافات ہیں عمران کے دور میں، یہ بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ماؤتھ پیس بنے رہے، لیکن پی ڈی ایم کے کرتوت دیکھ کر بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ ایمان رائے راست پہ آئے ہیں، چاہے اسد طور ہو، چاہے مطیع اللہ جان ہو، ان کی کافی جو ہے نا وہ ٹھیک ہوا ہے ان کا سسٹم۔ تو انہوں نے انٹرویو کر کے سفیر علی کا سارا ان کا جو ہے وہ پروپیگنڈا واڑ دیا کہ جی انہوں نے مارا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے بھائی یہ سارا کچھ، میری آنکھوں کے سامنے میرا بھائی مرا ہے۔ ابھی تو وہاں پی ٹی آئی کے جو ہے نا، پی ٹی آئی کا جو ہے نا پہنچا ہی نہیں تھا وہاں پہ احتجاج، پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے ہی نہیں تھے۔ میں اتنے گواہ اور کھڑے کر سکتا ہوں۔ سفیر علی کو تھانے لے جایا گیا، سفیر علی پہ دباؤ ڈالا گیا، اس کو ڈرایا گیا کہ تم لوگ جو ہے تم اس بیان سے مکر جاؤ۔ اس نے کہا ایک میرا بھائی مر گیا ہے، میرا ایک ہی بھائی تھا، دوسرا اب یہ گناہ بھی میں کماؤں کہ میں جھوٹا۔ یقین کریں ایسا موقع تھا کہ اگر سفیر علی وہاں پہ 1 کروڑ روپے کہتا نا، میں کہتا ہوں 1 ارب روپے بھی کہتا نا، پولیس والوں کو یہ سسٹم دیتا۔
یہ جو ہے نا پی ڈی ایم کی سرکار دیتی کہ تم عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی والوں کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر کرا دو، گواہ بن جاؤ اور اتنے پیسے لے لو، لیکن سلام ہے ابھی تک جو ہے نا دنیا خالی نہیں ہوئی نا، اس لیے تو یہ سسٹم کھڑا ہے، ورنہ اس کو دھمکیاں دی گئیں، اس پر دباؤ ڈالا گیا، دباؤ ڈلوایا گیا کہ تم یہ کہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر رینجرز پی ٹی آئی والوں نے کیے ہوتے تو اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہوتا کہ آپ 9 مئی کو بھول جاتے۔ ویڈیو جاری ہے، میں درمیان میں اس لیے آٹپ کا ہوں کہ یہ جو آپ میرے سبسکرائبرز دیکھتے ہیں نا 1 لاکھ سے زیادہ، اس میں سے 90,000 سبسکرائبر جو ہے وہ شارٹس کا ہے، اور اس کا مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ مجھے سبسکرائبر چاہیے لانگ ویڈیوز کے، اور ویورز بھی چاہیے لانگ ویڈیوز کے، اور وہ کرے گی میری یہ پیاری یوٹیوب فیملی، اور یہ آپ کے ذمے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا یہ کیا کرتی ہے ریاست، کیونکہ وہ پہلے موقع کی تلاش میں بیٹھے تھے کہ جی ہمیں موقع ملے اور ہم ان پر کرینیں چڑھا دیں، ہم ان پہ ریل گاڑیاں چڑھا دیں، وہ پہلے لیکن سارا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ سفیر علی نے اور دوسرے نمبر پہ مطیع اللہ جان نے اس کو انٹرویو کر کے ان چٹوالشیوں کا سارے کا سارا پروگرام واڑ دیا اور پوری سازش کو ایکسپوز کر دیا۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ میڈیا کی گاڑیوں کو آ کے 7 گاڑیوں کو توڑ دیا گیا، انہوں نے بھی گواہی دے دی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا قافلہ تو ابھی بہت دور تھا، یہ کوئی نقاب پوش آئے ہیں، بالکل 9 مئی ذہن میں رکھیں، نقاب پوش آئے ہیں، ان کے پاس لوہے کے راڈ تھے، ان کے جو ہے نا چہرے ڈھکے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر گاڑیوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، گاڑیاں توڑ پھوڑ دی اور پھر غائب ہو گئے، وہ بھی میڈیا والوں نے خود بتا دیا۔ یعنی پی ٹی آئی پہ یہ مختلف جو ہے ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے، گھٹیا اور کمینے دشمن سے اللہ آپ کو بچائے کہ یہ گھٹیا اور کمینے دشمن کیا کرتے ہیں انسان کے ساتھ، اور تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، عوام ان کے پیچھے ہے نہیں، عوام ان کے چہروں پر تھوکنا نہیں چاہتی، لہذا اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ لیکن اور جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہاتھ تھا نا، وہ ان صحافتی طوائفوں کا تھا، ان صحافتی کنجریوں کا تھا جو نوٹوں کی تھاپ پہ، نوٹوں کی ویلوں پہ وہ حکومتی پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اب ہم آتے ہیں، عمران خان نے اپنی زبان میں جو ہے وہ جلسوں میں کہا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں 2 قومیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں، ایک انسان اور دوسرے پٹھان۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، میں بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بڑی بڑی سلطنتیں بڑی بڑی باتیں کر کے افغانستان پر جو ہے وہ چڑھ دوڑی کہ جی یہ اسٹریٹجی جو ہے نا اسٹریٹجی کے لحاظ سے بڑا زبردست خطہ ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، یہاں پہ چھاونی ہونی چاہیے، یہاں پہ جو ہے وہ قبضہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال پوچھ لیں جو ہے نا وہ برطانیہ سے، پوچھ لیں امریکہ سے، پوچھ لیں نیٹو سے، جن کے پاس جو ہے نا وہ تقریباً 40 ممالک تھے، اور ان دنیا جہان کا کوئی ایسا جو ہے نا وہ اسلحہ نہیں تھا جو افغانستان میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ یعنی ایک بندہ لکھتا ہے امریکی CIA کا ریٹائرڈ کہ جو بھی امریکی جو ہے وہ نیا تجربہ کرتے، نیا اسلحہ بناتے تو وہ افغانستان میں اور عراق میں استعمال کرتے، لیکن پٹھانوں نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ آج دیکھ لیں افغانستان میں کس کی حکومت ہے، کتنی لمبی انہوں نے لڑائی لڑی، اور آخر کار اب وہ ایک خود مختار ملک ہے، روز ترقی کرتا ہوا ملک ہے۔ یہ ہیں پٹھان۔ وہ کدھر گیا اٹک کا DPO، وہ سارے موٹر وے پہ لکھ گئے ہیں سپرے کے ساتھ کہ پٹھان آئے تھے، DPO صاحب آپ نہیں تھے۔ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ جو DPO تھا اٹک کا، یہ سرکار کے ملازم تو بنتے ہی نہیں ہے نا، کہ ہم پاکستان کے ملازم ہیں، ہم لوگوں کے ملازم ہیں، لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان ٹیکسوں سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، یہ ملازم بن جاتے ہیں نون لیگ کے، یہ ملازم بن جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ ملازم بن جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ 1 مہینہ کہے نا اسٹیبلشمنٹ کو یا جرنیلوں کو کہ اپنی تنخواہ سے جو ہے نا وہ دیں، ذرا ان کو تنخواہیں دیں،
ان کو الاؤنسز دیں جن کی بات وہ مانتے ہیں پولیس والے اور یہ ڈی پی او، اور ٹی وی پہ آ کر انٹرویو دیتے ہیں وردی میں بیٹھ کر. اسی بات پہ یہ شخص ڈسمس ہو سکتا ہے اگر ملک میں رول آف لا ہو کہ وہ وردی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا ایک صوبے کو اور میں وہ کر دوں گا. چیف منسٹر کو دھمکیاں دے رہا ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کے پیچھے کون ہے جو دھمکیاں دیتے ہیں؟ بہرحال جی، پٹھانوں نے جس طرح وہ ایک لٹا پٹا قافلہ منزل پہ پہنچتا ہے، یعنی بقول صدیق جان کے کہ 16 جگہوں پہ پشاور سے لے کر ڈی چوک تک انہوں نے 16 جگہ پہ مار کھائی، 16 جگہ پہ مقابلہ کیا. یہ صرف یہ والا قافلہ ہے، گنڈا پور والا قافلہ. یہ شاہد خٹک اور وہ صدام ترین وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف 16 جگہ پہ مار کھائی، شیل کھائے، ربر بلٹس کھائیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سیدھی گولیاں جو ہے وہ برداشت کی. ایک کارکن کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، 20 سے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اور جو ہمارے لطیفوں کا مرکز ہوتے ہیں وہ یہ پٹھان ہوتے ہیں. بڑی بے شرمی کے ساتھ، ویری سوری ٹو سے، ہم پنجابی ہمارا مرکز پٹھان ہوتے ہیں کہ پٹھان نے یہ کہا، پٹھان نے کوئی تو پھر پٹھانوں کی طرح جرت بھی کرے نا، پٹھانوں کی طرح کام بھی کر کے دکھائے نا. یعنی پٹھانوں نے عمران خان کو مان تو پٹھانوں نے بخشا، پہلی دفعہ حکومت بھی وہاں بنی، بلکہ عمران خان جیسا ہیرا وہ دریافتی پٹھانوں کی ہے. پٹھانوں نے جلدی پہچان لیا، ورنہ یہ تو ایک سے زیادہ دوسری دفعہ کسی کو مینڈیٹ بھی نہیں دیتے. اتنی داڑیوں والے ایم ایم اے والوں کو دوسری دفعہ انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. عمران کا تیسری مدت ہے، یعنی پرویز خٹک 5 سال، پھر محمود خان 5 سال، وہ منافق، وہ دھوکے باز، غدار. اب علی امین گنڈاپور انہوں نے تو تیسری دفعہ موقع دیا ہے. بہرحال جی پٹھانوں نے کمال کیا ہے. پٹھانوں نے اپنے بزرگوں کی لاج رکھی ہے. پٹھانوں نے اپنی جو ہے وہ تاریخ دہرائی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 1948 میں پٹھانوں نے یہ جو آپ کے 4 ضلع ہیں نا کشمیر کے، آزاد کشمیر، یہ قبائلیوں نے آزاد کروائے تھے، کسی اور نے آزاد نہیں کروائے تھے، کسی جرنیل نے آزاد نہیں کروائے تھے. قائد اعظم کی ریکویسٹ پہ قبائلی آئے تھے اور یہ آزاد کشمیر چھین کے دیا تھا بھارت سے. پاکستان کا اب جو حصہ ہے آزاد کشمیر، یہ یہی تھے، یعنی انہی کے باپ دادا تھے جو وہاں سے آئے تھے اور جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا یہ بغیر تنخواہ کے پاکستان کی فوج ہیں، اور بالکل ہیں. کس طرح وہ پہنچے، کدھر گئے کنٹینر، کدھر گئے وہ ٹرالے، کدھر گئے ویلڈ کیے ہوئے ٹرینر، اڑا کے رکھ دیے انہوں نے. بہرحال سلام ہے ان کو ایک بار پھر. اب جو ہمارا مین مدعا ہے، عمران کے پیچھے جنرل پاشا ہے جی، جنرل پاشا ہے. عمران کے پیچھے جنرل ظہیر الاسلام ہے جی، جنرل ظہیر الاسلام ہے. عمران کے پیچھے جنرل رضوان اختر ہے جی، رضوان اختر ہے. پھر اینڈ پہ عمران کے پیچھے جو ہے نا وہ فیض حمید ہے جی. آج میری بات ایک کان کھول کے سن لیں اور بالکل سمجھ لیں، قسم پیدا کرنے والے کی. ان کے ٹوٹ ہوتے ہیں گیٹ نمبر 4 5، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خود بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہم ہیں، اس کے پیچھے ہم ہیں. وہ جس طرح آپ نے فلموں میں یا کسی علاقے میں دیکھو ہوگا، وہ دور دراز دیہاتوں میں، شہروں میں تو کام ہی ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں بدماش کا بندہ ہے، یہ رفیق جو ہے نا گجر کا بندہ ہے، یہ ماجے کا بندہ ہے. آپ نے یعنی فلموں میں، کہانیوں میں یا عملی طور پہ بھی دیہاتوں میں دیکھو گا، لوگ ذرا ڈرتے ہیں کہ جی یہ فلاں کا بندہ ہے، وہ تو خود اتنا بڑا ڈان ہے، اتنا. یہ اسی طرح کرتے ہیں. اس کو ہم نے بنایا ہے. آج کون تھا؟ آج تو یعنی پوری کے پورے جرنیل، پورے، وہ تو نام ہی نہیں سننا چاہتے. آج پیچھے کون تھا؟ آج کون لوگ لایا؟ لیکن یہی پٹوالشی، یہی چٹوالشی پیچھے فلاں ہے، پیچھے فلاں ہے، اور خود یہ خود ہمارا پروجیکٹ ہے. اور وہ کدھر گیا باجوہ؟ جی باجوہ کے بڑے تعلقات ہیں. ایک پیج پہ اس کابلی ٹرک کے منہ والے کو نکالو ذرا باہر. یہ جو پبلک بیٹھی ہے نا، یہاں ذرا باجوہ آ جائے کہ عمران کے پیچھے میں تھا. ہر چیز وہ باجوے کی جو ہے نا اتار کے وہ باجوے کے سر پہ باندھ دیں. آ جائے کوئی جس کو بڑا مان ہے. اب فوج طلب کر لی گئی، اب رینجرز آ گئی. فوج پاگل ہے. میں نے آپ کو کئی ویلاگز میں کہا کہ فوج 10,000 بندوں کو گولی مارے گی. فوج خود کدھر جائے گی؟ فوج 20,000 بندوں کو گولی مارے گی. اور کیوں مارے گی فوج؟ فوج کو نہیں پتا کہ ہمارا کام کیا ہے. یہ وہ ابھی وہ سیلفیاں بنوا رہے ہیں، وہ لڑکے فوجیوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے. اور بالکل یہی عمل ہونا چاہیے.
بالکل، یعنی وہ جو ہے نا کہ وہ ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حق و باطل میں یہ فولاد ہیں اور ہونے چاہیے. اپنوں کے لیے تو ریشم ہے، ہونے بھی چاہیے. اپنوں پہ کدھر گولی چلانا؟ شرم نہیں آئے گی کہ اپنوں پہ گولی اور نہتوں پہ گولی؟ یہ بہادری ہے، یہ تو یزیدیت ہے. نہتوں پہ جو ہے نا گولیاں چلانا، نہتوں کو مارنا، یہ تو مردانگی تو نہیں ہے کہ فوج گولی چلائے گی. ان کا تو بڑا دل تھا، قسم خدا کی ان کا بڑا دل تھا. بار بار بھڑکا رہے تھے، بار بار فوج طلب کر لی گئی، 245 لگا دیا گیا، ریڈ زون کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فوج جو ہے نا ریٹیلیٹ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب نہیں، کبھی بھی نہیں کہ فوج گولی چلائے. فوج بڑوں کا حکم نہیں مانے گی، نہیں چلاتے گولیاں. فوج جاتے جیتے انسان ہیں کہ روبوٹ ہیں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ جی وہ چیف کی چیچی کے اشارے پر 7 لاکھ فوج ادھر دیکھتی ہے، ضرور دیکھے، اچھی بات ہے، یہ ڈسپلن ہے، بڑا اچھا ڈسپلن ہے. لیکن فوج کسی کے حکم پر گولی نہیں چلائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوج گولی چلائے. اور کس لیے چلائے؟ کیا کر رہے ہیں وہ مظاہرے والے؟ وہ کس چیز پہ قبضہ کر رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز لوٹ رہے ہیں؟ وہ دکانیں لوٹ رہے ہیں؟ وہ کسی چیز کو آگ لگا رہے ہیں کہ فوج گولی چلائے؟ فوج گولی چلا ہی نہیں سکتی. لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کدھر ہیں وہ سارے جرنیل؟ کوئی کدھر خوار ہو رہا ہے، کوئی کدھر خوار ہو رہا ہے، کوئی امریکہ بھاگ گیا، کوئی آسٹریلیا بھاگ گیا، کوئی کس ملک میں وہ پاشا ادھر ملازم ہے، میرا خیال ہے UAE میں. کدھر گئے وہ؟ یہ خود پروپیگنڈا کرتے ہیں، پیچھے فلاں پیچھے فلاں. ابھی 4 دن بعد یہ ان کو آنے دینا، 4-5 دن بعد یہی پٹوالشی پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے، یہی چٹوالشی پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے، یہ بھڑوے پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے بھی فلاں تھا. یہ آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں. کہیں گے کہ یہ جو لوگ ادھر پہنچا ہے نا، اس کے پیچھے بھی فلاں جرنیل تھا. خود خبریں چھوڑتے ہیں، خود فیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا نام بنے. نام بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ ان کا یہ حساب ہے. کوئی جرنیل نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پاکستانی عوام ہے، پاکستانی لوگ ہیں. پاکستانی عوام زندہ باد، لوگوں کا اتحاد زندہ باد، اور عوامی اسٹیبلشمنٹ زندہ باد. ان کا قبضہ ہے ڈی چوک پہ، بلو ایریا پہ. اور اب کوئی مائیکا لال جائے، کوئی وہ جو ہے نا موالی، وہ گنڈا، وہ بدماش، وہ محسن نقوی، وہ جائے نا اور اٹھائے ان کو. اب تو نظر ہی کہیں پہ نہیں آ رہا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.